बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन पस जो कोई, फ़ा पस मम जो, बद्दलहु बदल दे, तब्दील कर दे उसे, बादा बाद माँ जो, समिआ समिआ समात सुना, हु उसे, यानी सुनने के बाद उसे तब्दील कर दे, फ़इन्नमा पस बेशक, इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जो बदलते हैं। कल हमने पढ़ा था वसीयत के बारे में, ठीक है। पिछली आयत में देखें, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्या लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। उसी के बारे में आगे बात चल रही है कि जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल दे तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो इसको बदल देंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। यानी मरने वाले ने तो वसीयत इंसाफ के साथ की थी, मगर कोई बाइख्तियार वारिस अगर इसमें तब्दीली कर दे या इसमें तनसीख कर दे या सिर्फ चंद वारिस मिलकर तब्दीली कर दें तो ये सारे गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुदगर्ज लोगों की बातों को सुनने वाला और इनके इरादों तक को जानने वाला है। अब जो वो मुर्दा इंसान है जिसने वसीयत की थी और जिनकी मौजूदगी में की थी, जो गवाह थे, वो अगर अदो-बदल कर रहे हैं तो वसीयत करने वाले पर इसका कोई गुनाह नहीं होगा। वसीयत को तब्दील करने वालों पर गुनाह होगा और उन्हीं को अल्लाह पकड़ेगा। फमन बस जो कोई खाफा खौफ रखे, मिमूसिन वसीयत करने से, जनफन हक तलफी की या तरफदारी। जनफन क्या है? किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का उसे अंदेशा है, औ इसमन या गुनाह का, फ़अस्लहा बस इस्लाह कर दे, बैनहुम उनके दरमियान, फ़ला इस्मा अलैह फिर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला है। क्या फरमाया? हाँ, अगर पता चल जाए कि मरने वाले ने वसीयत करने में गलती की है, चाहे जानबूझकर चाहे नादानिस्ता तौर पर, या किसी की तरफदारी कर गया है, तो इसमें वारसों के सलाह मशवरे से तब्दीली की जा सकती है। बल्कि वली या बाइख्तियार वारिस को ऐसी तरमीम ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मुमकिन है कि वसीयत करने वाले का गुनाह भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अगर एक इंसान ने ऐसी वसीयत कर दी है कि दूसरे यानी जो उसका हकदार है उसको महरूम कर दिया है और किसी और के हक़ में वसीयत कर दी है, तो कोई समझदार इंसान अगर उस वसीयत को तब्दील कर दे ताकि हर हकदार को उसका हक़ मिल सके, तो इस सूरत में उम्मीद है कि अल्लाह ताला जिस मैयत ने हक़ तलफ़ी की है उसके गुनाह को भी मुआफ़ फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला से तो बेहतरीन की उम्मीद रखनी है ना। तो अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि वो बख्श सकता है, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, कुतिबा लिखा गया, फ़र्ज़ किया गया। कुतिबा लफ्ज़ जब भी आएगा माना फ़र्ज़ करने के हैं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर क्या, सियाम रोज़े, कमा जैसे कुतिबा फ़र्ज़ किए गए, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम डरो। रोज़े का हुक्म अब इस आयत में देखें, तर्जुमे से पता चल रहा है। तो आप कहते हैं ना तफसीर करना मुश्किल है, आयत के अंदर अगर आप उसे गौर से सुनेंगे आपको खुद समझ आएगी। कुतिबा फ़र्ज़ किए गए तुम्हारे ऊपर रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर। तो क्या पता चला कि पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, यानी ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया के लिए नहीं, पहले रोज़ों ये जो थे रोज़े ये पहली उम्मतों के लिए भी थे, नमाज़ें पहले उम्मतों के लिए भी थी। ठीक है, दीन वही है, जो दीन शुरू से आ रहा है वही है। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में रोज़ा जारी रहा, सिर्फ तायीन अय्याम में इख्तलाफ रहा। ठीक है, दिनों के तायीन में इख्तलाफ रहा, और ये दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। और अहम रुकन होने की वजह से इससे नफ्स सरकश की इस्लाह हो जाती है। इंसान का जो नफ्स सरकश है उसकी इस्लाह होती है। शरीयत के जो अहकाम जारी हुए हैं, जो इंसान को भारी मालूम होते हैं, उनकी अदायगी आसान हो जाती है। रोज़े में सिर्फ खाने पीने की अशिया को छोड़ने की मश्क नहीं कराई गई, बल्कि लड़ाई झगड़े बुरी बातों से बचने की भी ताकीद की गई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा बुराई के लिए ढाल है, तो लिहाजा जिसका रोज़ा हो वो ना बेहयाई की बात करे, ना शोर शराबा करे,
ایک اور روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزے میں غلط گوئی یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی باتیں ایسی باتیں ہیں جو انسان میں تقوی پیدا کرتی ہیں۔ ایام ہیں معدودات، تعداد گنتی کے، جن کو اعداد کیا جا سکتا ہے، جن کا عدد شمار کیا جا سکتا ہے، گنتی کے دن ہیں۔ فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے کیا ہو، مریض ہو، او علی سفرین یا سفر میں ہو، فعدتن پس عدت، گنتی پس تعداد سے عدہ، ٹھیک ہے کیا ہے، پس گنتی ہے، من ایامن، من سے ایام دوسرے، اخر ایام دن، اخر دوسرے۔ کیا فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، پھر جو کوئی تم میں مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کی گنتی کو بعد کے دنوں میں، رمضان کے بعد کے دنوں میں پورا کر لے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقون، یا وہ طیقو طاقت، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن وہ فدیہ دیں، طعام مسکین کھانا ایک مسکین کا۔ اچھا یہاں پہ یہ بات سن لیں کہ یہ والی آیت بھی بعد والی آیت سے منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس آیت میں لکھا ہے کہ روزوں کے دن جو ہیں وہ گنتی کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر میں ہے دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار کر لے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اگلی والی بات وعلی الذین یطیقون ہو، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ یہ والی جو بات ہے یہ بعد میں جو آیت آئی، یہ شہر رمضان اس کے اندر ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے۔ تو یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں معلوم ہو رہا ہے ہمیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں جان بوجھ کر، بدلے میں کیا کرتے ہیں، کسی کو کیا کر دیتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر سے روزے کا کفارہ اتر گیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اور کئی لوگ ان آیات سے کئی مسالک ایسے ہیں، کئی مسلک ایسے ہیں جو ان روایات کو لیتے ہیں، یہاں سے باتیں نکالتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ کہا گیا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، رکھ نہیں رہے تو فدیہ دے دو۔ بھائی اگلا حکم دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن کے وہ احکامات جہاں ایک آیت ہمیں کچھ بتا رہی ہے اور اس کے بعد والی آیت کچھ بتا رہی ہے، دونوں آیتوں کے متعلق ہم یہ جانیں گے، ہم یہ تحقیق کریں گے کہ آیا یہ جو پہلی آیت جس میں چھٹی ملی ہے یعنی فدیہ دے دے، وہ شروع اسلام کے دنوں کی ہے، جب مسلمان جو تھے اتنے اپنے نفس پر قابو رکھنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، جب احکامات کو لاگو کرنا سہل تھا، یہ آسانی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ انسان کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں تو یہاں پہ آ کے باؤنڈ ہو گیا ہوں، مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی باؤنڈ رہنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، تو یعنی وہ سختی برداشت کرنے کے عادی نہیں تھے، تو اس لیے یہ چھٹی دی گئی تھی۔ بعد میں اسلام پھیلتا گیا، احکامات سخت ہوتے گئے، تاکہ جیسے پہلے شراب کی اجازت تھی، شرابیں پی جاتی تھی، صحابیوں نے بھی پی، بعد میں اس کی حرمت نازل ہوئی، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کی قباحت کو دماغوں میں بٹھا کر اس کے متعلق کوئی اتھینٹک جو ہوتا ہے حکم وہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس بات سے اب ہم حکم نہیں اخذ کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ بعد والی آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کئی آیات ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں آئی ہوتی ہیں لیکن وہ پہلے نازل ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے جو آیات آئی ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، بعد میں جو آئی ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مختلف مواقع ہو سکتا ہے بعد والی پہلے نازل ہوئی ہوں، تو کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں ترتیب جو دی گئی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے یہ سورت اتری، پھر یہ اتری، پھر یہ اتری، نہیں، پہلے تو مکی دور تھا نا، جبکہ سورہ بقرہ کیا ہے، مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں اتری، اور مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک زندگی ایک عرصہ گزار کے مدینہ میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب یہاں پر اس آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن نہ رکھیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ فمن پھر جو کوئی تطوع زیادہ نیکی کرے، یعنی کوئی شوق سے نیکی کرے، تو خیرن یہ زیادہ بہتر ہے،
خیرن نیکی فہوا پس وہ خیر اللہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور روزہ رکھ رہا ہے, نیکی کرنے سے یہی مراد ہے, روزہ رکھنے کی طاقت ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے روزہ چھوڑ کے فدیہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. وَأَنْ اور اگر تصوموا تم روزے رکھو گے خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے لیکن ساتھ میں کیا فرمایا ہے, روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے چھوڑ کر فدیہ ادا کرنے کے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. تو دیکھیں 29 یا 30 دن جو کہ قمری مہینے کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ مدت ہے, تو ایام معدودات سے یہی مراد ہے. شریعت نے قمری مہینے کی تعیین کو ستاروں کے علم یا آلات رؤیت کے حساب سے معلق نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد رؤیت حلال پر رکھی. یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرو. یعنی چاند کون سا؟ شوال. دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کرو. اب رؤیت حلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات مختلف تاریخوں پر ہوتا ہے, تو عین ممکن ہے, یہ بھی عین ممکن ہے کہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کی 31 ہو جائے. تو ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہیں وہ بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا. اچھا, پچھلے سال ہم گئے تھے نا رمضان میں عمرے پہ, تو ہمارے بنے تھے 28 روزے بنے تھے, تو بعد میں قضا کی تھی ظاہر ہے. تو مطلب یہی بات کہ جب دوسرے ملک میں سفر کر رہے ہیں تو ان کی تعداد کے مطابق عید کر لی جائے گی, لیکن جو ایک روزہ مس ہوا ہے اس کی قضا کی جائے گی. تو اب ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بنیں گے وہ بعد میں قضا کرے گا, جس کے 31 بن رہے ہوں گے وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا اسے نفلی تصور کر کے رمضان میں. اب ظاہر ہے اگر اس نے سفر پہلے شروع کیا ہے, رمضان میں کہیں اور پہنچا ہے, روزے 31 ہو رہے ہیں, تو اب جو آخری روزہ ہے وہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرے. کیا ہے, رمضان میں عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے نا, تو وہ نفلی رکھ لے. وہ رمضان کا جو اس کا 31واں روزہ بن رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بدلے اس کو بہترین جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے بیمار کے علاوہ یہاں پر آیا نا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر. بیمار کے علاوہ یہی رعایت جو ہے نا یہ آ جاتی ہے حیض والی کے لیے, نفاس والی عورت کے لیے, دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے. اس رخصت سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو کیا ہو, جس میں افاقے کی امید کم ہو, ٹھیک ہے, جس میں افاقہ کی امید کم ہو کہ وہ ٹھیک ہوگا, یہ امید کم ہے, تو ایسی صورت میں کفارہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہو چکا ہے جس میں روزہ رکھنے کی سخت ہی نہیں رہی, تو وہ بھی کفارہ دے سکتا ہے, اور یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے. چاہے کسی کو روزہ ہی رکھوا دے اور افطار کرائے, یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کر دے, اور نقد کی تشخیص جو ہے وہ اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ خود کھاتا ہے. اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, یہ بھی اس کی اپنی یعنی اس پر منحصر ہے, اور اسی سلسلے میں جو کام بھی کیا جائے گا وہ اللہ سے ڈر کر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے ومن او علی سفر. اب جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا سنت ہے, اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا یا روزہ پورا کر سکے گا, لیکن اس نے اندازہ یہ لگایا روزہ پورا کر سکے گا لیکن اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے, تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے, بعد میں اس کی قضا دے لے. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے, وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے. اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا, اور روزے کا ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا وہ مجرم بن جائے گا. اور اسی پر اس کی دلیل جو ہے اس بات کی حدیث ہے جو ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے, ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا. اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا, تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں, اس لیے کہ پانی موجود ہے.
تو اب اس آدمی نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہو گئی کیونکہ سر پر چوٹ لگی تھی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا۔ جب انسان جاہل ہو تو اسے اپنی جہالت کو قبول کرتے ہوئے پوچھ لینا چاہیے۔ اس لیے اس سے آگے کہ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا، باقی جسم کو دھو لیتا، تو یہ اس کے لیے رخصت تھی۔ تو سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے، چھوڑنا بھی جائز ہے، اور وہ اس بات کا اندازہ روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ تاہم اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا دے دینی چاہیے۔ تو غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں پیش آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے، مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی روزہ کھول دیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی روزہ کھول دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ جو آیت میں آیا یطیقونہ، اب اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف اقوال ہیں۔ یطیقونہ، ایک یہ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہوں یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو یا اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اب بھی ہے، یہ صورت اب بھی ممکن ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شروع میں اس کی رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بعد میں یہ رعایت فمن شاہدہ، اگلی آیت میں آئے گا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، اس سے یہ رعایت ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا قول جیسے میں نے بتایا شروع میں اس کی رعایت تھی، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ یہ نازل ہوئی تو اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اب یہ ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کیا، ایک یہ کہ صدقے کی معین مقدار سے صدقہ زیادہ دے دے، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے دے۔ یہاں پر آیا نا، اوپر آیت میں دوبارہ دیکھیں آپ، فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا، جو بڑھ چڑھ کر نیکی کرے، شوق سے نیکی کرے۔ شوق سے نیکی کرنے کے معنی دو، ایک یہ کہ صدقے کی معین مقدار سے زیادہ صدقہ دے دے، اور دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے، فدیہ بھی دے دے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزے کے ثواب کا علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کے ثواب کا علم کیا ہے، تو روزہ رکھنا ہی تم بہتر سمجھو گے۔ اور روزے کے ثواب کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ یا عمدہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں روزہ دار کی کس قدر، روزہ رکھنے کی کس قدر فضیلت ہے۔
شہرو شہر مہینہ رمضان کا الذی جس میں انزلہ اتارا گیا فیہ جس میں قرآن ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے و بینات اور دلائل ہیں نشانیاں ہیں من الہدا ہدایت میں سے یعنی دلیلیں ہیں کس کی من الہدا ہدایت میں سے والفرقان اور معجزے ہیں فمن جو کوئی شاہد ہو موجود ہو حاضر ہو منکم تم میں سے شہرا اس مہینے میں فلیصم تو اسے چاہیے وہ روزہ رکھے جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے ومن کان مریضن وہی رعایت دوبارہ آ گئی ومن کان مریضن اور جو کوئی مریض ہو او علی سفر یا سفر میں ہو فعدتن پس گنتی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں یعنی پھر روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے گا یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ چاہتا ہے اللہ بکم الیسرا تمہارے ساتھ آسانی تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے ولا یریدو اور نہیں ارادہ کرتا بکم العسرا تمہارے ساتھ دشواری کی تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا والی تکملو اور تاکہ تم تکمیل سے والی اور لیے تاکہ تکملو تم مکمل کرو کیا عدتا گنتی کو والی تکبرو اور تاکہ تکبر بڑائی تاکہ بڑائی کرو اللہ کی تو یہاں پہ تکبر معنی نہیں لیں گے تکبر یہی ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا ٹھیک ہے اللہ کی کیا کرے بڑائی کرے علا اوپر ما ہداکم اس پر کہ جو ہدایت دی تمہیں ہدایت دی تم کو ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم اس کا شکر ادا کرو تو کیا فرمایا پیچھے سے دیکھیں آیت تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کی تفسیر کریں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان تمام آسمانی کتابیں اور اسی طرح قرآن رمضان میں نازل ہوئی قرآن لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور جو سراپے ہدایت حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس آیت سے قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق معلوم ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ انہوں نے دورہ فرمایا مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں اس لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا جب آپ کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ نفرت نہ دلاؤ تو ان رخصتوں اور اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکامات فرمائے فمن شاہد منکم الشہر اس کی تفسیر پچھلی آیت میں بھی ہو گئی جو تم میں سے رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے پچھلی آیت میں بھی آیا تھا اور پھر یہاں پر بھی مریض اور جو مسافر ہے اس کے لیے رعایت کر دی گئی یرید اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کرو بعد کے دنوں میں ٹھیک ہے اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اور تم اس کو بزرگی سے یاد کرو تم اس کو کیا کرو اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو اور پھر کیا ہے اس کا شکر ادا کرو وَإِذَا اور جب سَأَلَ سوال کریں کا تجھ سے عبادی میرے بندے انی مجھ سے بڑی پیاری آیت ہے دھیان سے سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا محسوس کریں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور جب سَأَلَ کا سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے انی مجھ سے متعلق فَإِنِّي پس بے شک میں قریب میں بڑا قریب ہوں اجیبو جواب دیتا ہوں دعوتا پکارنے کا داعی پکارنے والے کو اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے فلیستجیبو چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں
فلیستجیبو انہیں چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں، لی میرے حکم کو، ولیؤمنو اور ایمان لے آئیں بھی میرے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ نیک رستہ پالیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اسے کیا کروں گا، میں اس کی پکارنے کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھا کریں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر وہ قریب ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آہستہ آواز سے پکاریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا بتایا، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صرف سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں۔ ان سے شرکیہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے، مثلا یہ کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کے باطل خیال کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا کب سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کی معرفت، اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اس جواب میں عمومیت ہے، وضاحت ہو گئی کہ جیسے اللہ اپنے پیاروں کو سنتا ہے ویسے ہی اپنے گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے، اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور دوسری وضاحت یہ فرما دی کہ بندے میرا حکم بجا لا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ تمہارے بالکل قریب ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن سے شرکیہ عقیدوں کی جڑ کٹتی ہے۔ مثلا یہ کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کے باطل خیال کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا کب سنتا ہے، کہاں قبول کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ یا اللہ کے پیارے کی معرفت، اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اس جواب میں عمومیت ہے، وضاحت ہو گئی کہ جیسے اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے ویسے ہی اپنے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، اسے شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور دوسری وضاحت کیا فرمائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندے میرا حکم بجا لا، مجھ سے مانگ، دوسروں سے نہ مانگ، کیونکہ پکار یا دعا بھی اصل عبادت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میرے متعلق اس بات کا یقین بھی رکھ کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا، اور یہی ہوش مندی، سمجھداری اور فائدے کی بات ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ تم نیک رستہ پالو، سمجھداری والی راہ پالو۔ تو اب واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے بہت صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ دعا جو ممکنات سے ہو، مثلا ایک غریب آدمی جسے امور سیاست کی خبر تک نہیں ہے اور یہ دعا کرنے لگے یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق قطع رحمی سے یا کسی گناہ کے کام سے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ یہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو نہ جلد بازی کرنی چاہیے نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جو دعا کی جائے پورے خلوص نیت سے، تہ دل سے کی جائے، عادتاً دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پانچواں یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے۔ اور چھٹا یہ کہ اگر اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ سے دعا کرنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے۔
اس کی قبولیت بعض اوقات اللہ کی اپنی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے. مثلاً ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اگر احتمال ہو تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ اسے قبول نہ کرے. تو ایسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی. تو اس لیے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی کہ میری دعائیں کون سا قبول ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی ایک کا بھی نقصان نہیں کرتا. آپ کی دعا اگر اللہ سن رہا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو قبول ہوگی. اگر آپ کے حق میں بہتر ہے دوسروں کے لیے وہ باعث شر ہے تو وہ دعا قبول نہیں. اللہ تعالیٰ بہترین وقت پہ وہ آپ کو ضرور نوازیں گے. البتہ آپ کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی اور اس کا اجر اسے آخرت میں مل جائے گا یا اس پر آنے والی کوئی بیماری یا مصیبت اٹھا لی جائے گی. پھر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے، مثلاً لیلۃ القدر میں یا سجدے کے وقت یا جمعے کے دن. آج جمعے کا دن ہے نا، تو کوشش کریے گا قرآن سمجھنے کے بعد، قرآن کلاس کے بعد اپنے حق میں ضرور دعا کریے گا. پھر اس کے بعد ہے کہ کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. مثلاً پریشانی میں اضطراب والی کیفیت، مصیبت کے مارے کی دعا، یا مظلوم کی ظالم کے حق میں بد دعا، یا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا. اس لیے کہ عادتاً والدین اپنی اولاد کے ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اولاد کی طرف سے انہیں کوئی انتہائی دکھ پہنچاؤ. تو رہی اللہ کو بلند آواز یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا چونکہ اللہ قریب ہے لہٰذا اسے آہستہ آواز سے پکارنا چاہیے. اور اس میں بھی انسان کی نیت ارادہ کا بہت دخل ہے. حسن نیت سے ہی عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے نا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ مکی دور میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پرسوز آواز سے نماز میں قرآن پاک پڑھے ہیں. آپ آگے گئے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بلند اور گرجدار آواز سے پڑھے ہیں. صبح آپ نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے، کہ پرسوز آواز میں وہ پڑھ رہے تھے، تو تم اتنی آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا رب میرے نزدیک ہے. پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے بلند آواز میں قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. تو آپ نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تحسین فرمائی. ٹھیک ہے، ان کو کیا کیا؟ ان کی تحسین فرمائی. اور بعض دفعہ حالات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بلند آواز سے پکارا جائے، جیسے حج اور عمرے کے درمیان تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم لبیک، یا تکبیرات ہیں، تکبیرات عیدین، یا جہاد کے سفر میں اللہ اکبر کہنا، یا دوران جنگ یا کفار کے مقابلے میں ان کا جی جلانے کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگانا. تو ایسے تمام مواقع پر اللہ کا بلند آواز سے نام پکارنے کا یہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. تو اس لیے دونوں صحابہ کی تعریف فرمائی. تحسین مراد کیا ہے؟ کہ ان کی تعریف فرمائی. اوحل حلال سے، اوحل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام لیل رات، سیام روزے کی رات، رفثو رفث رغبت کرنا، الی طرف نسائکم تمہاری عورتوں کے پاس، یعنی روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا. ہن وہ لباسن لباس ہیں، پردہ ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم ہو لباس لہن ان کے لیے، یعنی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ، علم علم جان لیا اللہ نے، انکم یہ کہ تم تھے، تختانون تا مطلب تم خیانت سے، تم خیانت کرتے، تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں پر، فتابا پس کیا کیا، درگزر فرمایا، علیکم تمہارے اوپر، وعفا اور معاف کیا، عنکم تم سے، اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر کیا. فالآن پس الآن اب، باشروہن مباشرت کرو، ہن ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، یعنی اولاد، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین بیان ظاہر ہو جائے، بین ظاہر ہو، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض خیط
دھاگا سفید ابیض سفید سفید دھاری من الخیط کس سے دھاری سے اسود کالی دھاری سے من الفجر فجر میں یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے ثم پھر اتموا اتمام پورا کرو سیام روزے کو الی اللیل رات تک پھر کیا ہے رات روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو وانتم اور تم عاکفون تم اعتکاف کرنے والے ہو تم اعتکاف بیٹھے ہو تو اس ٹائم تم کیا کرو مباشرت مت کرو فی المساجد مسجدوں میں تلک یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی ولا فلا پس نہیں تقربوہا تا مطلب تم قرب تم قریب جاؤ ہاں ان کے کذالک اسی طرح یبین مبین بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات اپنی نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ پرہیزگار بنے آیت کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کریں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مفہوم استعمال کیا ایک تو اگلی آیت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا وہ تمہاری کیا ہے تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہو اور تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے عزت کے شریک ہو چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش رہو وغیرہ وغیرہ پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے روزوں کی رات میں رمضان کی راتوں میں کیا کیا عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا تو شروع اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا تو صحابہ کرام جو تھے وہ اسے مکروہ سمجھتے تھے اس کام سے باز وہ نہیں رہ سکے تو حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا اوحل تم پر حلال ہے کہ تم روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جاؤ یعنی مباشرت اس لیے کرنا آگے اگلی آیت میں بتایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے عورتوں کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے اور اس نے تم پر مہربانی کی تمہاری حرکات سے معاف فرمایا کہ جو تم چوری چھپے کرتے ہو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو پھر آگے وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی اولاد مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے تو اس آیت سے عزل اور لواطت اور دبر میں جمع کرنے وغیرہ ان ساری باتوں کی ممانعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن خضر بیاضی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا میں تباہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا میں رمضان میں اپنی عورت پر جو ہے عورت کے پاس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے وہ کہنے لگا مجھ میں اس کی قدرت نہیں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے تو وہ کہنے لگا نہیں میں اس پر بھی قادر نہیں ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے کہنے لگا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں 15 ساع یہ ایک پیمانہ ہے یہ کھجور آ سکتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لے ٹوکرا لے جا اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دے وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو مجھ سے بڑھ کر محتاج ہوں قسم اس پروردگار کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ ان کی جو داڑھیں تھیں وہ نظر آنے لگیں اور فرمایا جا اپنی بیوی بچوں کو ہی کھلا دے
تو اس حدیث سے دو باتیں کیا پتہ چلیں، ایک یہ کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورہ مجادلہ میں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی صدقہ خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں آگے کیا فرمایا، کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، انہیں دیکھتا رہا مگر اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی ان ڈوریوں میں۔ ہم کھاتے پیتے رہے، جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ تو یعنی مذاق ایسا کہ اگلے کی مذاق حقیقت پر بھی مبنی ہو، کیونکہ آیت میں جو ہے صبح کی سفید دھاری، لکم الخیط الابیض، یہاں پر خیط الابیض سفید دھاری، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خیط الاسود سے الگ نظر آنے لگے، تو یہاں پر دھاری سے مراد، رات کی دھاری سے مراد رات کا حصہ، اور صبح کی دھاری یعنی سفید دھاگے سے مراد صبح کی دھاری مراد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو اتنا بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ تو قیس بن سرما نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی، قیس دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، نیند نے غلبہ کیا، وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا، بہت دکھ ہوا، تو الغرض انہوں نے کچھ کھائے بغیر یا پیے بغیر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا ہی دن ہی گزرا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتا دیا کہ صبح صادق تک روزہ رکھے گا اور رات تک جو ہے وہ پورا کرے گا، اس کے بعد کھانے پینے کی چھٹی دے دی، کلو واشربو سے واضح ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر یعنی غزوہ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک آدمی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ تو ابراہیم رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آخر وہ اترے اور ستو گھولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ پھر اسی طرح مختلف روایات ہیں، تو بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں وہاں روزہ اور نماز کے اوقات کی تعین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے قطبین پر اتنی شدید سردی ہوتی ہے، وہاں انسانوں کا زندہ رہنا ہی ناممکن ہے۔ جہاں سے انسانی آبادی شروع ہوتی ہے وہاں کے دن رات جو ہیں وہ خط استوا کے طرح واضح نہ صحیح اتنے واضح ضرور ہوتے ہیں کہ صبح شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی سے آسمان پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انہی کا لحاظ رکھ کر وہاں کے باشندے اپنے سونے جاگنے، کام کرنے، تفریح کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ یہ آثار جو ہیں یہ نماز، سحر و افطار کے معاملے میں وقت کی تعیین کا کام نہ دے سکیں۔ جہاں کئی مہینے رات اور دن ہوتے ہیں وہاں صرف روزے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ کتنے گھنٹے سوتے ہیں، کمائی کاروبار کب اور کیسے کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے کرتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا جواب یہی ہے کہ ایسے مقامات پر انسان سردی کی وجہ سے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آخری عشرہ رمضان اعتکاف میں گزارا جائے، تاہم یہ کم وقت حتیٰ کہ ایک دن کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں جانا، نہ زیادہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت منع ہے، اور پھر فقہا نے 2 اعتکاف کی قسمیں بتائی ہیں، ایک مسنون جو سنت نبوی سے ثابت ہے جس کی عام مدت 10 دن ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن جو ہے وہ چاند نظر آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے،
اور ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت سے کیا تھا. ان کو کیا تھا؟ اٹیچمنٹ کی وجہ سے. تو ان کے یہ سارے خیمے انہیں حکم دیا گیا کہ یہ اٹھا دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف میں گزارا. اسی طرح اس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 20 دن کا ہو گیا. تو اب ان احادیث سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم نہیں ہوتا. افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ اور اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء قیام اللیل کے بعد اعتکاف میں بیٹھے یا مغرب کے بعد ہی بیٹھ جائے یا صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے. اور اعتکاف کی دوسری قسم، یہ پہلی قسم تھی جو سنت اعتکاف، دوسری قسم اعتکاف واجب ہے. یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے وعدہ کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لے. اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے. یہ 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی، 1 دن بھی، حتیٰ کہ صرف 1 رات کا بھی. اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، چاہے رمضان میں ہو کسی دوسرے مہینے میں ہو. اس کی دلیل حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت پوری کرو. تو واضح رہے کہ ایک منت صرف وہی پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اور اگر کسی خلاف شریعت کام پر منت مانی ہو تو اسے ہرگز پورا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا بلکہ فرمایا کہ ان حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا. ان دونوں قسم کے فکروں میں جو فرق ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں. ہمیں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا. یعنی اعتکاف کے دوران اللہ نے جو پابندی عائد کر دی، روزے کے دوران جو اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی، اب اس کو پار نہیں کرنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور کھینچ لو، بہا، ان کو، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھاؤ، فَرِيقًا، ایک ٹکڑا، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور تم جانتے بھی ہو کہ تم ناحق کھا رہے ہو. یعنی باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، یہ ساری ناجائز قسم کی تجارتیں سودے بازیاں ہیں. اور اس آیت میں خاص طور پر ان ناجائز طریقے کا ہی ذکر کیا گیا جو حکام کی وساطت سے حاصل ہو. اس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لے، اسی طرح دوسرے کا مال ہضم کر جائے. اور دوسری صورت یہ کہ مثلاً تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیداد یا فلاں چیز جو ہے وہ زید کی ہے، مثال کے طور پر زید ایک آدمی کا نام ہے، اس کی فلاں جائیداد ہے، لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور تم مقدمے کی صورت میں کیا کرتے ہو کہ وہ چیز زید سے ہتھیا سکتے ہو اور اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بن سکتے ہو. اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو کوئی، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسے معاملات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے آتا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ اچھی دلیلیں پیش کر رہا ہے، اچھے گواہ بھی جھوٹے بنا کر کوئی پیش کر رہا ہے اور اس کی بات میں دم بھی ہے، یعنی اسے باتیں ایسی بنانی آتی ہیں
تو اب ظاہر ہے کہ اس کی طرف جھکنا یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جھوٹ کا ساتھ دینا گویا آگ کا ٹکڑا دینا سے مراد ہے. یعنی جس کو مال دیا جا رہا ہے اور ناحق کسی کو اس کے قبضے میں دیا جا رہا ہے تو گویا وہ اسے آگ کا ٹکڑا دیا جا رہا ہے. وہ اس کو ناحق کسی اور کے حق کا مال جو دیا گیا وہ گویا آگ کا ٹکڑا دیا گیا.